बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, मुबाहला के बारे में एक स्पेशल प्रोग्राम लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज ये चाहूँगा कि मेरे पास बहुत सी मुअज़्ज़ज़ हस्तियाँ हैं, ज़्यादा टाइम वो आप कर लें। लंबा चौड़ा जो है वो ना मैं बोलना चाहता हूँ, ना मैं इस काबिल हूँ कि मुबाहला के बारे में आपसे कोई लंबी चौड़ी बात की जाए। इसी के साथ मैं चलता हूँ मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की तरफ, और जैसा कि आप जानते हैं और आपकी जानी पहचानी शख्सियत हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना डॉक्टर ग़ुलाम हुसैन अदील साहब, आपको वेलकम कहता हूँ। और इनके साथ हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सैयद अब्बास आबिदी साहब, आपको भी वेलकम कहता हूँ। और चौथी शख्सियत जो तशरीफ़ फरमा हैं वो हमारे डायरेक्टर भी हैं, और इनको भी आप अच्छे तरीके से जानते हैं। मेरा मतलब है सैयद सज्जाद हुसैन बुखारी साहब ऑफ इटली। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, और कल भी चूँकि हमने एक छोटा सा प्रोग्राम मुबाहला के बारे में शुरू किया था, तो सुनने वालों से, देखने वालों से मेरी ये रिक्वेस्ट है, स्पेशल रिक्वेस्ट है, ख़ास कर वो लोग जो कसीदा पढ़ने का शौक़ रखते हैं कि इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और यानी मौलाना हजरात तो आपको कुरान और हदीस और इन चीज़ों के बारे में बताएंगे, मगर आपको भी चाहिए कि इस ईद में भरपूर हिस्सा लें, कॉल करें और हमें अच्छे अच्छे कसीदे सुनाइए। तो आइए आपको लिए चलते हैं मौलाना डॉक्टर ग़ुलाम हुसैन अदील की तरफ, और उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आज के दिन की मुनासबत से कुछ इरशाद फरमाएं। क़िबला। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व बिही नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन, रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा इन्ना नरग़बु इलैक फ़ी दौलतिन करीमा तुइज़्ज़ु बिहल इस्लाम व अहलह व तुज़िल्लु बिहन निफ़ाक़ व अहलह, व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन। जी माज़रत चाहता हूँ क़िबला, हमारे साथ एक कॉलर आ गए हैं, उन्हें खुश आमदीद कहता हूँ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। बंद कर दिया आपने। वो कॉल मुझसे ड्रॉप हुई है, मैंने डबल क्लिक कर दिया था, इसके लिए कॉलर से माज़रत है। आप दोबारा जो है वो कॉल कर सकते हैं और इंशाल्लाह हम ज़रूर आपकी बात सुनेंगे। आ चुके हैं दोबारा। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाबा जी, माजूद करने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो पहले तो मेरा बाबा जी आपको सलाम, मोहतरम को सलाम, सैयद सरकार को सलाम और बुखारी पीर साईं को सलाम। सबसे पहले तो बात यह है कि मुझे खुशी इस बात की है कि मैं दो सदाते इकराम को किबला के साथ और आपके साथ देख रहा हूँ, और खासकर जो खुशी मेरी आज के दिन की है, जैसे कि ये छठी सालगिरह है हमारे दायरा टीवी की, तो मैं समझता हूँ कि मैंने सुबह फारूक भाई के प्रोग्राम में कहा था कि मैं भी समझता हूँ कि मेरी भी आज छठी सालगिरह है कि हमारा ये दीनी चैनल 6 साल पहले खुला था, तो उस लिहाज से मैं भी 6 साल का हूँ। माशाल्लाह, तो, माशाल्लाह। तो मैं किबला सैयद सरकार जो है अब्बास आबिदी साहब मौलाना, उनको देखकर मुझे इंतहाई खुशी हो रही है, और मैं ये समझता हूँ कि अदायत टीवी आज पूरा नजर आ रहा है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। और दूसरी ये है कि ये सैयद इनका और किबला का, इन दोनों हस्तियों का जो इसमें एक क्या कहते हैं उसको, इसमें जो इनकी मेहनत है और इनका जो एक क्या कहते हैं उसको के इन लगाव है इसके साथ, और इन्होंने जो जिम्मेदारी उठाई है, हम उसके लिए इन दोनों के शुक्रगुजार हैं। और आज तक हदायत टीवी ने जो कुछ किया, इनकी मुदब्बराना गुफ्तगू ने बहुत से इबहाम लोगों के दूर किए हैं, और
قبلہ سرکار عابدی صاحب کا جو ہے میں شکر گزار اس لیے بھی ہوں کہ سوال جب ہم کرتے ہیں تو جیسا جواب یہ دیتے ہیں وہ بڑی دلیل سے، اور قبلہ عادل صاحب بھی. اور یہ ایک چیز جو ہے نا کہ ہمارا یہ گلدستہ آج پورا ہے، مجھے اس بات پر بہت ہی فخر ہے اور خوشی ہے. ماشاءاللہ. تو یہ آپ کو اللہ جزائے خیر دے اور آزاد کو کئی 100 سالوں کی ایسی سالگرہ منانے کی بھی خیریت سے اللہ اس کو چلاتا رہے. شاہ جی جانا نہیں پہلے تو آپ یہ بتائیے کل تشریف لا رہے ہیں نا؟ سید بادشاہ میں ضرور حاضر ہوتا لیکن میری صحت اجازت نہیں رہتی سر. چلے مولا پنجتن پاک آپ کو صحت دے. بہت شکریہ، آپ نے جو ہے وہ اپریشیٹ کیا سب کا ساتھ بیٹھنا، اور آج کے اس بیٹھنے کا مقصد بھی یہی تھا. تو قبلہ میں معذرت چاہتا ہوں، اور ابھی میرے خیال میں ان کی کال جو ہے. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. انکل بات کر رہے ہیں؟ جی بول رہا ہوں. جی انکل، وہ میں نے نا جو آپ نے وہ 100 پاؤنڈ میں نے کرا دیے تھے کل. اچھا جی، بہت مہربانی، بہت شکریہ. کنگز بری کے نا اس سیدہ ربینہ کے نام سے نا، کنگز بری بینک سے نا. جی ٹھیک ہے. انشاءاللہ قبلہ آپ کے لیے دعا کریں گے. بہت مہربانی، بہت شکریہ. اللہ حافظ. تو بات یہ ہے قبلہ کہ میں نے پہلے بھی کہا، ابھی بھی کہتا ہوں، مگر مجھے خوشی ہوتی ہے جب کالر جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. تو جی آپ فرما رہے تھے مباہلہ کے بارے میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. صدق اللہ العلی العظیم. سب سے پہلے آپ کی خدمت میں اپنے برادر محترم سید عباس عابدی صاحب قبلہ کی خدمت میں اپنے برادر سید سجاد حسین بخاری شاہ صاحب اور اپنے سب ناظرین اور ناظرات کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں، اور ان ایام کی کہ جو ہفتہ ولایت ہے اس کی مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں. یقیناً ایک بہت بڑا یعنی سرمایہ ہے اسلام کا اگر ان ایام کو کہ جو غدیر کے ہیں یا مباہلہ کے ہیں کہ جن سے اسلام کا تذکر اور احتشام باقی ہے، اور جس کے بارے میں یہاں تک ہے کہ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، یعنی یہ ولایت وہ ہے کہ جس سے ہر کافر اور ہر منافق پریشان ہوا کرتا ہے اور مایوس ہوا کرتا ہے. فرمایا فلا تخشون، ان سے جو ہے نا کبھی ڈرنا نہیں ہے، وخشون، فقط مجھ سے ڈرنا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن ہم نے تمہارے دین کو مکمل کیا ہے. اکمال دین یعنی کیا مطلب ہے؟ اگر اس کو اس جہت کے ساتھ دیکھیں کہ وہ دین کہ جس میں ولایت نہیں ہے وہ دین کہلانے کا حقدار نہیں ہے، وہ دین ناقص دین ہوا کرتا ہے. کامل دین تبھی کامل بنتا ہے جب اس میں ولایت کی آمیزش ہوا کرتی ہے، ولایت جب اس میں شامل ہوا کرتی ہے اس وقت انسان کا دین کامل ہوا کرتا ہے. ورنہ دین جو ہے وہ ناقص ہے، کرپل ریلیجن اس کو کہتے ہیں، ایک ڈسیبل ٹائپ دین کے جس میں، اور یہاں تک یہ جو ہے بتا دیا چونکہ کامل کیوں ہوتا ہے، یعنی پورا ایک جس طرح میں آج جمعے کے خطبے میں بھی کہہ رہا تھا کہ جس طرح انسان کے جسم میں امیون سسٹم ہوتا ہے، دفاعی نظام ہوا کرتا ہے، ایک ڈیفینسو سسٹم ہوا کرتا ہے، اگر وہ ڈیمیج ہو جائے تو انسان پہ ہر بیماری ہجوم کر لیتی ہے. اسی طرح اگر دین چونکہ ولایت امیر المؤمنین کے ساتھ امیون ہو چکا ہے، ڈیفینسو پاور ہے اس دین کی، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت، اگر ولایت کو دین سے نکال دیا جائے
تو جو آئے جس کی مرضی ہے وہ آ کر حملہ کرے، خواہ بنو امیہ کی شکل میں ہو، خواہ بنو عباس کی شکل میں ہو، خواہ وہ القاعدہ کی صورت میں ہو، خواہ وہ طالبان کی صورت میں ہو، خواہ وہ داعش کی صورت میں ہو، یہ اسی پہ اوپر حملہ کرتے ہیں کہ جہاں پہ دین میں تھوڑا سا کھوکھلا ہو جاتا ہے نا، جب دین یعنی ولایت امیر المومنین سے جب منہا کیا جاتا ہے وہ دین کھوکھلا ہو جاتا ہے، اس دین میں طاقت نہیں رہا کرتی ہے۔ طاقت دین کی جو بنتی ہے وہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کے ساتھ ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمت کو تمام کر دیا ہے، نعمت تمام کر دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ولایت امیر المومنین کے ساتھ۔ اسی لیے کہ ساری کائنات کی نعمتیں اگر جمع کر دی جائیں ان سب سے افضل ترین جو نعمت ہے وہ ولایت امیر المومنین ہے۔ ولایت سے اسی وجہ سے جب ایک دفعہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس شخص آتا ہے، آ کر کہتا ہے کہ فرزند رسول میں بڑا غریب ہوں، بڑا لاچار ہوں، اور بڑے فقر اور فاقہ نے بہت پریشان کر لیا ہے۔ امام فرماتے ہیں اس طرح نہ کہو، تمہارے پاس اتنا بڑا سرمایہ تو نے چھپا کے رکھا ہوا ہے، تم کہاں پہ غریب ہو۔ اس نے جو ہے نا اپنے الفاظ کو تبدیل کیا، شاید میں سمجھا نہیں سکا۔ دوسری دفعہ امام نے یہی جب جواب دیا، پھر اس نے تیسری دفعہ اپنے لہجے کو مزید، الفاظ کو مزید بدل کے جب کہا تو امام علیہ السلام نے فرمایا تیرے سینے میں جو ولایت اہل بیت ہے، کیا وہ تم اس کا سودا دنیا کی پوری دنیا اگر تجھے دی جائے تو کیا اس میں سے ایک ذرہ کہ جو ولایت علی ابن ابی طالب، ولایت امیر المومنین ہے، کیا وہ دے دو گے؟ کہا وہ تو میرا سرمایہ زندگی ہے، میرا سرمایہ حیات ہے، میرا سرمایہ آخرت ہے، اس کا تو میں کسی کے بارے میں، کسی چیز کے بارے میں، دنیا کی کسی مٹیریلسٹک، دنیا کی کسی مادی چیز کے ساتھ میں اس کا کبھی بھی سودا نہیں کر سکتا ہوں۔ تو امام نے فرمایا میں نے تجھے نہیں کہا تھا کہ تو نے کتنا بڑا سرمایہ چھپا کے رکھا ہوا ہے، پھر تو اپنی غریبی کا، حقیقت میں غریب وہی ہوتا ہے کہ جو ولایت اہل بیت سے محروم ہوا کرتا ہے، حقیقت میں فقیر وہی ہوا کرتا ہے جو امیر المومنین کی اس ولایت سے محروم ہوا کرتا ہے۔ کہا کہ میں نے اپنی ساری نعمت کیا ہے تم پہ تمام کر دی ہے، نعمت تمام ہوئی ولایت امیر المومنین کے ساتھ۔ اور پھر فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، آج کے دن ہم نے کیا کیا ہے، تمہارے اس اسلام پر راضی برضا ہو گئے، راضی و پسندیدہ اللہ نے قرار دیا ہے۔ پسندیدہ اسلام وہی ہے کہ جس میں ولایت ہوا کرتی ہے، ورنہ وہ کبھی دین اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے کہ جس میں ولایت نہیں ہے۔ کہتے ہیں آج کل بڑی بات او جی منصوص من اللہ تو یہ تو یعنی ساری کیا ہے، اس کا مطلب یعنی یہ ہے کہ تمہیں ولایت کے بارے میں، امامت کے بارے میں ابھی تک خبر نہیں ہے۔ وہ دین ناقص ہے کہ جس میں ولایت امیر المومنین نہیں ہے، وہ نعمت کبھی حاصل نہیں کر سکتا ہے کہ جس میں ولایت امیر المومنین نہیں ہے، اور وہ دین اللہ کے نزدیک، وہ اسلام اللہ کے نزدیک قطعاً پسندیدہ نہیں ہے کہ جس میں ولایت امیر المومنین نہیں ہے۔ اور ولایت امیر المومنین اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ سب سے بڑی فضیلت اس پورے کے پوری، جس طرح میں نے کل بھی کہا ہے مباہلہ کے اس میں، کہ جب 8ویں آقا سے پوچھا گیا کہ امیر المومنین کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے، تو فرمایا سب سے بڑی فضیلت ہمارے جد کی آئے مباہلہ ہے۔ آئے مباہلہ ہمارے جد کی سب سے بڑی فضیلت ہے کہ جس میں وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں گے۔ کتنے نفسوں کو لایا پیغمبر اسلام نے، اور کتنے بیٹیوں کو لایا پیغمبر اسلام نے۔ بیٹیاں بہت جو کہنے والے ہیں، مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں، ہاں جی 4 ہیں 40 ہیں، میں اس میں تو کوئی اس میں نہیں ہے۔ بات یہی ہے مباہلہ میں ہے تو ایک ہی بیٹی ہے، تطہیر میں ہے تو ایک ہی بیٹی ہے، اگر کسی کی تعظیم ہوتی ہے تو وہ ایک ہی بیٹی ہے۔ کسی کے بارے میں کہا جاتا ہے جس پہ فاطمہ راضی اس پہ میرا اللہ راضی، وہ ایک ہی بیٹی ہے۔ 4 نہیں 40 بناؤ، ہمیں تو پوری قوم کی بیٹیاں پیغمبر اسلامی کی بیٹیاں ہیں، لیکن بات یہی ہے جو شان سیدہ سلام اللہ علیہا کی ہے وہ کسی کی نہیں۔ فرمایا تم اپنے بیٹوں کو لاؤ۔ کتنے بیٹے لے کر گئے پیغمبر اسلام، حتیٰ کہ
ساری کی ساری روایات اگر آپ دیکھیں، محدثین کی ڈسکشن دیکھیں، مورخین کو دیکھیں، اس مفسرین کے اس باس میں اگر چلے جائیں تو یہی ملتا ہے، 2 بیٹوں کو ساتھ لے کر گئے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی، یعنی یہ جو دلیل ہے کہ حسنین شریفین پیغمبر اسلام کے بیٹے ہیں، کے بیٹے ہیں، اس میں ایک دلیل یہ آئے مباہلہ ہے۔ تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے۔ پیغمبر اسلام اپنے بیٹوں کو لے کر گئے، اور تاریخ اس طرح بتاتی ہے کہ ایک بیٹا سینے کے ساتھ ہے، دوسرے انگشت مبارک کے ساتھ ہے، اور پھر بیٹوں کو لاؤ، پھر فرمایا کیا ہے؟ ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم، نساء خود جمع کے صیغہ ہے، نساءنا تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں گے۔ تو کیا ہے، عورتوں میں کس کو لے کر گئے؟ کیا مدینہ پورا شاہد نہیں تھا؟ کیا مدینہ کو سب پتہ نہیں تھا؟ کیا وہاں پہ نہیں لے کر ہارے کو نہیں جانا ہے، لے کر اسے جانا ہے کہ جس کی ابتدائے زندگی بھی وحدانیت پروردگار کے ساتھ ہے، جس کی آخری زندگی بھی وحدانیت پروردگار کے ساتھ ہے، جس نے ایک لمحہ بھی کسی غیر کے سامنے سر نہیں جھکایا، سر جھکا ہے تو ان کا وحدانیت پروردگار کے سائے میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سائے میں۔ اس وجہ سے کہ صدیقین کا تعارف کرانا ہے نا، جن کے قول میں، جن کے فعل میں وہ صداقت ہے کہ جنہوں نے زندگی میں کبھی بھی غیر خدا کے سامنے نہ سر جھکایا ہے، نہ ان کی زبان کسی کے، جب بھی بات ہوتی ہے تو اللہ کی بات ہوتی ہے۔ صدق و صداقت سے سرشار ہستیوں کو اللہ کے رسول لے کر گئے اور یہ بات بتا دی، سب کے لیے یہ بات واضح کر دی۔ کیا ہے کہ نساءنا و نساءکم، تاریخوں کا دیکھا ہے نا کہ فقط ایک ہی بیٹی کو لے کر گئے ہیں، عورتیں بہت تھیں، لیکن اس معیار کی خاتون چاہیے کہ جو صدیقہ طاہرہ ہوں، جو عصمت کبریٰ ہوں، جن کی زبان اللہ کی زبان ہو، جن کا قول اللہ کا قول ہو، جن کا فعل اللہ کا فعل ہو۔ ایسے افراد کو لے کر پیغمبر اسلام گئے جو سارے کے ساری معصوم ہستیاں ہیں۔ اور پھر اس طرح آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے پیچھے تاجدار امامت ہے، آگے آگے تاجدار رسالت ہے، درمیان میں خاتون قیامت ہے۔ اس شان کے ساتھ پیغمبر اسلام، یہ قافلہ توحید، یہ کاروان توحید ہے، یہ جشن توحید منانے کے لیے جا رہا ہے نصارے نجران کے ساتھ۔ اور کہ بڑا راہب نے جو ہے انہوں نے کہا کہ اگر وہ اپنے بچوں کو لے کے آئے نا تو کبھی ان کے ساتھ مباہلہ نہیں کرنا، کبھی مباہلہ نہیں کرنا، ورنہ سارے کے سارے تم غرقاب ہو جاؤ گے۔ آگے آگے چہرہ ہے ایسا کہ جو اسلام کی سالویشن کا ذمہ دار ہے، سب سے پہلے چہرے مبارک سید الشہداء کو دیکھا اور کہا کیا ہے، میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر وہ پہاڑ کو کہیں نا اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا۔ اور یہ پھر بھی دیکھیں، یہ شان کریمی کی وارث ہستیاں ہیں، انہوں نے اپنی شکست تسلیم کی، انہوں نے انہیں کچھ نہیں کہا۔ بس ایک جملہ پیغمبر اسلام کے میں تمام کر رہا ہوں، جملہ ایک پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے اگر وہ مباہلہ کرتے نا ان 5 کے ساتھ، ان 5 کے ساتھ اگر وہ مباہلہ کرتے تو ان کا قیامت تک کے لیے نصارہ کا جو بیج ہے سب ختم ہو جاتا۔ اللہ انہیں سب مختلف جو جانور ہیں ان میں بدل دیتا، جس طرح قوم لوط کے ساتھ ہوا، اس طرح انہوں نے ذہانت کی، اہل بیت کے سامنے نہیں آئے، انہوں نے کہا کہ نہیں، لیکن کیا ہے، بتا دیا دنیا کو، مسلمانوں ہم وہ ہیں کہ جو ان کا اتنا احترام کرتے ہیں، ان کا تذکر و احتشام کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کہیں ان کے مقابلے میں آ جانا، ان کا مقابلہ کرنا۔ اہل بیت علیہ السلام نے ایک بات بتا دی، اور وہ یہ بات بتائی ہے، جب شان توحید پہ کوئی حملہ کرے نا، شان توحید پہ کوئی حملہ کرے تو جس کی شان میں سورہ کوثر آتی ہے نا وہ بھی میدان میں آ جاتے ہیں، جن کی شان میں آئے تطہیر آتی ہے وہ بھی میدان میں آ جاتے ہیں، جن کی شان میں آئے مودت آتی ہے وہ بھی میدان میں آ جاتے ہیں۔ توحید پہ کسی چیز کا کوئی کمپرومائز نہیں، ہم اپنے آپ کو منوانے نہیں آئے ہیں،
ہم تو اپنے اللہ کو منوانے کے لیے آئے ہیں۔ حقیقت میں ایک بہت بڑا یعنی جشن ہے کہ جسے مباہلہ، کہ جسے جشن توحید کہا جائے، اور توحید کے جو علم بردار ہیں، جنہوں نے توحید کے پرچم کو پوری کائنات میں لہرایا ہے، حقیقت میں یہ عید مباہلہ ان کا جشن ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو مبارک کرے۔ قبلہ بہت بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ جیسا کہ پروگرام شروع کرنے سے پہلے میں نے آپ لوگوں سے ریکویسٹ کی تھی کہ یہ عید کا جو پروگرام ہے اس میں آپ بھی شمولیت اختیار کر سکتے ہیں۔ کم از کم عید مبارک تو کہہ سکتے ہیں، اور چاہوں گا یہ کہ وہ حضرات، جیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا، کہ جو قصیدہ پڑھ سکتے ہیں یا کوئی نعت پڑھ سکتے ہیں تو وہ اس پروگرام میں ضرور شرکت کریں۔ اور قبل اس کے کہ میں آپ کو لے چلوں مولانا سید عباس عابدی کی طرف اور ان سے ریکویسٹ کروں کہ وہ مباہلہ پہ بات کریں، ایک چیزیں آپ سے شیئر بھی کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ کل انشاءاللہ العزیز ہدایت ٹی وی کی 6ٹی جو ہے وہ سالگرہ آپ کہہ لیں یا اینیورسری کہہ لیں، وہ منائی جا رہی ہے۔ یہ برمنگھم میں کل انشاءاللہ 12 بجے سے لے کر 5 بجے تک یہ فنکشن ارینج ہو رہا ہے، اور یہ فنکشن جو ہے یہ اس کی جو وینیو ہے یا لوکیشن ہے وہ ڈگبتھ ہال، یہ ایک میرج ہال ہے میرے خیال میں، یا کانفرنس ہال بھی کہہ لیں آپ، وہاں پہ برمنگھم میں ارینج ہو رہی ہے، اور اس کا ایڈریس جو ہے وہ 111 to 115 نیو کینال روڈ برمنگھم، اور جو اس کا پوسٹل کوڈ ہے وہ ہے B55 PX۔ تو آپ سے اسپیشلی برمنگھم والوں سے یہ ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ اس پروگرام میں ضرور شرکت اختیار کریں، اور یعنی یہ بھی ہے کہ کارڈ تو بے شک ہم نے بھیجے بھی ہیں اور انشاءاللہ لوگوں کو مل بھی چکے ہوں گے، پھر بھی اگر کوئی ایسے ہیں جنہیں کارڈ نہیں ملا تو میں دعوت دے رہا ہوں کہ آپ اس میں شرکت کر سکتے ہیں۔ کل انشاءاللہ 12 سے لے کر 5 بجے تک ڈگبتھ ہال جو ہے نیو کینال روڈ برمنگھم میں یہ تقریب منعقد ہوگی، اور اس کا جو ہے پوسٹل کوڈ وہ ہے B55 XQ۔ اسی کے ساتھ آپ کو لیے چلتے ہیں مولانا سید عباس عابدی کی طرف، جو کہ بدقسمتی ہم کہہ لیں کہ کافی دنوں سے جو ہے وہ اسکرین پہ نہیں دیکھے گئے تھے۔ اس کی وجہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ان کے بھائی کا انتقال ہوا تھا، اور اس وجہ سے یہ انہیں انڈیا جانا پڑا تھا۔ تو قبلہ ویلکم بیک، اور چاہوں گا یہ کہ مباہلہ کے بارے میں آپ بھی کچھ ارشاد فرمائیں۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین بالزہراء محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اما بعد، قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سب سے پہلے قبلہ ڈاکٹر غلام سندھی صاحب کی خدمت میں، برادر بزرگوار اور آپ انکل آپ کی خدمت میں، اور ہمارے بھائی محترم جناب سید سجاد حسین بخاری صاحب کی خدمت میں، اور ہمارے تمام ناظرین و ناظرات کی خدمت میں یہ جو ایام خجستہ ہیں ان کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ ہفتہ ولایت ہے، غدیر سے مباہلہ تک کی جو گھڑیاں ہیں
وہ نورانی گھڑیاں ہیں، اور ہر لمحہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمتوں کا ترانہ گا رہا ہے۔ اور ان دنوں میں ہدایت ٹی وی کی 6 سالگرہ بھی ہے، اور انشاءاللہ کل آپ لوگ آئیں گے تو ہم ضرور آپ لوگوں کے ساتھ اس جشن کو بھی منائیں گے۔ ان سب کی مبارکبادیوں کو پیش کرنے کے ساتھ ہی مباحلہ پر مختصر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ نجران ایک ایسی جگہ ہے کہ جو عربستان اور یمن کے درمیان واقع ہے، اور اس میں زیادہ تر عیسائی رہتے تھے، اور عیسائیوں میں بھی جو بہت زیادہ ان کے جو عالم تھے اہل نجران میں وہ تھے۔ جب اسلام کی خبر ان تک پہنچی اور ان کے پاس موجود جو نشانیاں حضرت عیسیٰ مسیح ابن مریم سلام اللہ علیہ نے انہیں بتائی تھیں، ان علامتوں اور نشانیوں کو لے کر آپس میں ان کا ایک بحث والا سلسلہ شروع ہو گیا کہ ہو سکتا ہے کہ وہی نبی کے جس کے بشارت دی گئی تھی آ گئے ہوں، اور ہمیں چاہیے کہ پتہ کریں کہ وہی سچے نبی ہیں کہ جن کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی ہے یا نہیں۔ تو چند علماء کو انہوں نے چن کے بھیجا کہ وہ جائیں مدینے میں اور جا کر ملاقات کریں اور ان نشانیوں اور ان علامتوں کے ساتھ صحیح معنوں میں پتہ لگائیں کہ وہی نبی تو نہیں ہے کہ جن کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی۔ وہ لوگ آئے مدینے میں، جب آئے تھے تو لباس ان کا زرق و برق والا تھا، بڑا ہی شاہی لباس تھا، اور سواریاں بھی بڑی ہی قیمتی اور بہت ہی زیادہ مزین سواریاں تھیں۔ جب مدینے میں پتہ پوچھتے ہوئے گئے کہ بھائی وہ جو پورے اس جزیرۃ العرب میں حکومت کر رہا ہے اس اپنے حکمران سے ہماری ملاقات کرا دو، انہوں نے یہی سمجھا کہ جب حکومت ہاتھ میں آئی ہے تو باقاعدہ جناب ان کی شاہی وہی جو عام طور سے روش ہوتی ہے وہی ہوگی، لہٰذا وہ بھی اسی محل کی تلاش میں آئے۔ لوگوں نے بتایا کہ ان کا کوئی محل نہیں ہے، نہ ان کا کوئی دربار ہے، وہ تو اپنے سارے کام مسجد میں ہی انجام دیا کرتے ہیں۔ عجیب، پہلی بات ہی ان کے سامنے یہ کھل کے آ گئی کہ اس کا کوئی دربار نہیں ہے، اس کا کوئی محل نہیں ہے، یہ تخت و تاج والا نہیں ہے۔ پھر بھی وہ مدینہ کی اس مسجد کی طرف آئے جسے مسجد النبی سے یاد کیا جاتا ہے، سلام کیا، حضور نے ان کے سلام کا جواب بھی نہیں دیا اور اپنا چہرہ پھیر لیا۔ بڑا تعجب آیا انہیں، ہم نے تو سنا تھا کہ بڑے اخلاق کے پیکر ہیں لیکن یہ ہمارے ساتھ اس طرح برتاؤ کرتے ہیں۔ روایات مختلف ہیں کہ حضرت سلمان نے جا کے حقیقت بتائی یا مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے، دونوں میں سے ایک کی روایت ہے، دونوں کے بارے میں البتہ روایات ہیں، کہ بتایا کہ تم ان سے ملنا چاہتے ہو تو جیسے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری شکل و صورت ہے ویسے تمہاری بھی شکل و صورت ظاہری ہونی چاہیے، تم کو بھی سادگی کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ جواب تمہارا اسی لیے نہیں دے رہے کہ تم نے شاہی لباس پہن رکھا ہے، زرق و برق والا، چمک دمک والا، اور اس طرح تم امپریس کرنا چاہتے ہو، وہ ان سب چیزوں سے امپریس ہونے والے نہیں ہیں، وہ عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں اور وہ سادہ زیستی کو پسند کرتے ہیں، لہٰذا تم اگر ملنا چاہتے ہو تو اپنا حلیہ بدلو۔ چنانچہ انہوں نے حلیہ بدل لیا، سادہ لباس پہن کر پھر مسجد میں حاضر ہوئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ہی گرمجوشی سے ان کا استقبال کیا، صحابہ کرام نے بھی ان کا استقبال کیا اور انہیں احترام کے ساتھ چاہتا ہوں آپ کے ساتھ کیونکہ بریک کا وہ وقت ہوا چاہتا ہے اور بڑا یعنی پرلطف انداز میں آپ نے اس کو شروع کیا تھا، انشاءاللہ آپ اس کو وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ تو ناظرین چلتے ہیں ایک بریک کی طرف، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں۔